आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अकायद व नज़रियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक जो कुछ हम सीखे समझे उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अहले सुन्नत के जो अकायद हैं रब काबा हम सब को उसी पर इस्तिकामत अता फरमाए। अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद हैं वही अकायद व नज़रियात जो हकीकतन इस्लाम के अकायद हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात इरशाद फरमाई, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जिन अकायद पर थे और आगे ये सिलसिला औलिया सालिहीन ताबईन तब ताबईन और ये अल्हम्दुलिल्लाह वही अकायद हैं जो आज अहले सुन्नत व जमात के अकायद हैं। और हमारे उलमा हर दौर में हर सदी में गोया के बड़ी वजाहतों के साथ इन अकायद को बयान भी करते रहे। इस प्रोग्राम में हम बतौर ख़ास किसी एक अकीदे पर वो गुफ्तगू करते हैं और अब जो अकायद चल रहे हैं नबुव्वत के मुतलकन जो अकायद यानी तमाम अंबिया और रसूल के हवाले से एक मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए, गुज़श्ता सिलसिलों में कुछ गुफ्तगू हुई और अब ख़ास रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक उम्मती को, एक मुसलमान को किन किन एतबार से, किन किन जावियों से और किन किन जहतों से क्या क्या अकायद रखना यह ज़रूरी और अहम है। इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बतौर ख़ास एक अकीदा शफ़ाअत मुस्तफ़ा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से मुतालिक एक उम्मती का, एक मुसलमान का वो क्या अकीदा होना चाहिए। याद रखिए कि मुतलकन शफ़ाअत का इनकार कर देना कि सिरे से ही कोई शफ़ाअत ही नहीं है, किसी तरह की कोई शफ़ाअत नहीं है, ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्योंकि हर एतबार से मुतलकन शफ़ाअत को ना मानना तो ये तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात मुबारका का इनकार, हदीस तय्यबा जिनकी तादाद तवातुर हद तक पहुंची हुई है उनका इनकार लाजिम आएगा। हालांकि शफ़ाअत के हवाले से अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को ही पढ़े तो आयतुल कुर्सी जो कि एक बेसिक आयत मुबारका और कुरान की बड़ी अजीम और मुबारक आयत मुबारका, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यानी कौन है ऐसा मनसब वाला कि जो अल्लाह के नज़दीक शफ़ाअत करेगा। कौन है जो शफ़ाअत करेगा? इल्ला बिइज़्निही, मगर अल्लाह के इज़्न के साथ, यानी कोई नहीं है शफ़ाअत करने वाला मगर इज़्न इलाही के साथ। अल्लाह की तरफ से जिसे इजाज़त होगी, जिसे यह मनसब मिलेगा वो शफ़ाअत करेगा। सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो ये बात इरशाद फरमाई गई है, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर मबूस फरमाएगा। आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मकाम महमूद क्या चीज़ है, ये क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो तफसीर बयान फरमाई, हिया शफ़ा, ये वही शफ़ाअत है, ये वही मनसब शफ़ाअत का मिलना कि अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मनसब अता फरमाएगा। इसके अलावा और भी कई आयात मुबारका और अहदीस तय्यबा इस प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। नाज़रीन किराम, ये बात याद रहनी चाहिए, कुरान पाक की बाज़ आयात ऐसी हैं कि जिनसे बज़ाहिर पढ़ता हुआ हर आदमी वो ये समझेगा कि शफ़ाअत नहीं है, कि जहाँ ये बात इरशाद फरमा दी गई कि क़यामत के दिन कोई शफ़ाअत कबूल नहीं की जाएगी, किसी की कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, तो बाज़ लोग सिर्फ इस आयत के इस हिस्से को लेकर वो ओवरऑल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, दीगर तमाम शफ़ाअत सबका इनकार कर बैठते। हालांकि कुरान पाक में क्या दूसरी आयात मुबारका उनको नहीं देखेंगे? क्या
اپنا عمل ان یہود و نصارہ کی طرح بنائیں گے کہ جو بعض اللہ کے احکامات پر تو عمل کرتے ہیں، بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کو نہیں ایمان رکھتے؟ اور ان کے لیے قرآن میں بھی کہا گیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم بعض پر ایمان رکھتے ہو، بعض پر تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اوورال پوری آیات مبارکہ ان کو دیکھیں، اور پھر ان کے محمل جو درست انداز سے آج تک اسلاف نے بیان کیے ہیں، جن کی تائید حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کو بیان کیا جائے۔ ورنہ اگر ایک ایک حصے کو لیں گے تو اپنی من پسند کی آیات ہر کوئی لے گا اور دوسری آیات کو وہ چھوڑ دے گا۔ کیسے یہ نظام چلے گا اور اسلام کا یہ پورے احکامات لوگوں تک آپ پہنچائیں گے؟ قرآن پاک میں یہ بھی تو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب کوئی کہے اتنا ہی لے رہے کہ قرآن میں یہ نماز کی طرف نہیں جاؤ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہے گا میں تو یہ اس حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ لیکن اس کو کہا جائے گا کہ صرف آیت کا اتنا حصہ نہیں پڑھو، آگے بھی پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نے معاذ اللہ کو ایسا نشہ کر لیا ہے، تو اب تمہاری جب ہوش ٹھکانے نہیں ہے، نشے کی حالت میں ہو، اب نماز کی طرف جانے کی تمہیں ممانعت یہاں کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب تھوڑے سے حصے کو لینا اور بقیہ کو چھوڑ دینا، یہ بالکل علمی خیانت بھی ہے اور غیر شرعی عمل بھی ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں بھی ایسا ہے، بعض جگہ پر اگر کسی چیز کی ممانعت کی گئی ہے اور بعض جگہ اس بات کیا گیا ہے، ثابت کی گئی ہے، تو اب کیا مطلب ہے؟ تو جو ممانعت کی ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک، لیکن اس کا محمل کچھ اور ہوگا، یعنی اس سے مراد کیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جہاں اس بات ہے ثابت کیا ہے وہ بھی ٹھیک اور اس سے مراد وہ کچھ اور۔ تو بالکل ایک عقیدہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اور دونوں طرح کی آیات بظاہر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہاں پر ٹکراؤ ہے، تو حقیقتاً کوئی کسی طرح کا وہاں ٹکراؤ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آیت اپنی جگہ اپنے حکم کے ساتھ اور یہ آیت اپنی جگہ اپنے حکم کے ساتھ۔ تو عقیدے یوں نہیں بنتے کہ ایک آیت کو لے لیں اور بقیہ کو چھوڑ دیں، بلکہ قرآن مجید کی ساری آیات مبارکہ اور پورا قرآن جو اللہ پاک کا یہ کلام ہے، اسی طرح حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر ان میں باہمی طور پہ آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہاں البتہ بظاہر کلمات سے کسی کو ٹکراؤ لگ رہا ہوگا، لیکن جب بھی کسی عالم دین کی خدمت میں آپ جائیں گے، کسی درست عقائد رکھنے والے کی خدمت میں آپ جائیں گے اور ان کی تفسیر یا پڑھ لیں، ان کی کتابوں کو پڑھ لیں، ان کے فتاویٰ کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ تعویل اور تطبیق سن کر آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ میرے علم میں اضافہ ہوا اور یہ چیز مجھے پتہ چلی۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت کوئی قبول نہیں کی جائے گی، قیامت کے دن شفاعت کوئی قبول نہیں کی جائے گی، اس سے مراد ہمارے علماء اہل سنت نے یہ لکھا کہ کفار کے لیے کوئی کسی طرح کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ عقیدہ کیا ہے کہ کفار کے لیے یا غیر مسلم کافر کے لیے وہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوگا جس کا خاتمہ ہی کفر پر ہے یا ہے ہی غیر مسلم کافر شروع سے ہی گیا، تو اس کے لیے کوئی نہ کسی طرح کی بخشش ہے نہ کس طرح کی شفاعت ہے، یہاں تک کہ جو باطل خداؤں کو پوجتے، تو اس آیت نے یوں بیان کرنا ہے کہ یہ جو باطل خداؤں کو پوجنے والے ہیں، نہ ان کے وہ باطل خدا ان کو کچھ بچا سکتے، نہ ان کی کوئی سفارش کر سکتے ہیں۔ تو وہاں اس عقیدے سے مراد، اس آیت مبارکہ سے مراد کہ اس سے مراد کفار ہے، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو اذن کے بغیر، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، تو بھی یہ ٹھیک ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے تو وہ اللہ کے اذن سے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے، رب تعالیٰ ان کو یہ مقام منصب عطا فرمائے گا، جی ہاں عطا فرمائے گا، اور فرمائے گا رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے وشفع تشفع، شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو آپ اٹھا لیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک طویل سجدہ فرمائیں گے تو اللہ پاک ہی انہیں فرمائے گا اپنے سر کو اٹھائیں، شفاعت کریں، تو یہ شفاعت اذن ہی ہے۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ اذن ہی ہے۔ تو شفاعت برحق ہے اذن کے ساتھ۔ جن آیات میں ممانت، اس سے مراد اس کے مخاطبین یعنی مخاطب کفار ہیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، اور یا اس سے مراد کہ اذن کے بغیر شفاعت کی وہاں بات ہو رہی، اور جن میں اس بات ہے تو ان سے مراد اذن والی۔ اچھا آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے تقسیم بیان کی؟ تو میں کہوں گا اگر یہ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر اس آیت کو تو آپ لیں گے، لیکن جو آیت الکرسی والی یہ آیت کا حصہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی نہیں شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت سے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب شفاعت بالاذن ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ شفاعت بالاذن ہے، اور شفاعت سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی کئی احادیث طیبہ جن میں آپ نے فرمایا ان اول شافع یوم القیامہ، قیامت کے دن میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور حضور اسلام کی ہی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے حضور اسلام کی شفاعت، پھر اللہ پاک اوروں کو بھی یہ منصب دے گا، انبیاء بھی شفاعتیں کریں گے، اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندے ان کو بھی منصب شفاعت ملے گا، علماء کو منصب شفاعت ملے گا، یعنی ایسے تمام ہستیوں کو افراد کو اللہ یہ شفاعت کا منصب دے گا۔ مقبول اور مبرور حج کرنے والے حاجی اللہ انہیں بھی شفاعت کا منصب دے گا، اور یہ بھی کچھ افراد جن کو 400 کی تعداد حدیثوں میں بیان کی گئی یہ بھی شفاعت کریں گے۔ حافظ قرآن کو منصب شفاعت ملے گا، وہ بھی 10 افراد کی شفاعت کر کے کہ جن پر دوزخ کو لازم کر دیا گیا ان کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کچا بچہ، وہ بچہ کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ دنیا میں تو پریشان ہوئے ہیں، لیکن یہی کچا بچہ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ شفاعت کرے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اے جھگڑا کرنے والے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ جنت کے اندر داخل ہو جا، جنت کے اندر داخل ہو جا، تو یہ بچہ بھی شفاعت کرے گا۔ مجھے ذرا یہ بتائیے اگر ایک بچہ شفاعت کرے گا تو کیا نبی سچا شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اور یہ رکھنا فرض اور اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت یعنی سفارش کرنا، اللہ کے حضور وہ سفارش کریں گے اپنے امتیوں سے متعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ عام ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عام ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا مجھے اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت کو بخش دیا جائے یا شفاعت لے لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا، کیونکہ یہ بڑی عام ہے، یعنی اب شفاعت کے ذریعے آدھی یا آدھی سے زائد جتنی بھی چاہوں گا میں اللہ سے اپنی امت کو بخشوا لوں گا۔ تو ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے، اس میں ایک شفاعت جو بڑی شفاعت، شفاعت کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، اور شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ شفاعت ہے حتیٰ کہ جو کافر ہیں اس سے بھی شفاعت میں سے حصہ ملے گا۔ اور وہ کس طرح؟ اس لیے کہ جب قیامت کا دن میدان محشر میں سارے جمع ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب ہو، لیکن نہ کوئی حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور اسی طویل انتظار میں 50,000 سالہ دن کا آدھا حصہ گزر جائے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس وقت لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں ایسے ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے، ہم اس تکلیف سے تو نجات پائیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ دوزخ کی تکلیف اس سے بھی سخت ہے۔ تو یہ جو انتظار والی تکلیف، اور اس کے اندر بھی کیفیات ایسی کہ بعض کے پسینے وہ ٹخنوں تک، پنڈلیوں تک، بعض کے اور اوپر، اور بعض اس طرح کہ اپنے ہی پسینوں کے اندر گویا کہ وہ ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ اب پورے میدان محشر والے اس وقت وہ لوگوں سے ایک مشاورت کریں گے کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے، کسی سے بات تو کرنی چاہیے، تو وہ پھر انبیاء کے پاس جائیں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام انہی کی طرف جائیں گے
حضرت آدم علیہ السلام وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں بھی نفسی نفسی. پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، یعنی مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. اتنے میں یہ میدان محشر والے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے، سفارش کا عرض کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، کہ یہ منصب اللہ نے مجھے عطا فرمایا. پھر حضور علیہ السلام ایک طویل سجدہ فرمائیں گے اور جس کے اندر اللہ کی ایسی حمد کریں گے کہ جو کسی نے پہلے وہ حمد نہیں کی ہوگی، ایسی اللہ کی حمد کریں گے. اور اللہ پاک آپ کو منصب شفاعت کے لیے فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور لوگوں کی شفاعت کریں، سوال کیجئے. تو پہلی شفاعت تو شفاعت کبریٰ کا یہ حصہ یہ کفار کو بھی ملے گا کہ انہیں اس انتظار سے چھٹکارا مل جائے گا. کافروں کے لیے ایسی کوئی شفاعت نہیں کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جنت کے اندر چلا جائے یا عذاب میں تخفیف ہو جائے، نہ، یہ جو انتظار کی تکلیف تھی یہ ختم ہو جائے گی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. ہاں مومنوں کے لیے خصوصی شفاعتیں بھی ہیں، یہ شفاعت کبریٰ. اور دوسری شفاعت خاص شفاعت وہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو منصب دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے. اور اس کی کئی طرح کی کیٹیگری، کئی طرح کی اقسام کو بیان کیا گیا. اور وہ اپنی امت کے لیے کوئی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، کئیوں کے نامہ اعمال میں کچھ کمی، نیکیوں میں کمی، ان کے معاملات نیکیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہوگا، شفاعت فرمائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کئیوں پر دوزخ لازم، ان کو دوزخ سے نجات اور چھٹکارا مل جائے گا. یہ مختلف طرح کی شفاعتیں جو امت کو قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوگی. اور جب حضور شفاعت فرما لیں گے پھر انبیاء کرام علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے. یعنی پہلا منصب شفاعت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. ایک حدیث پاک ہے، اور ناظرین کرام جب بھی یہ حدیث پڑھتے سنتے ہیں ایک دل کے اندر، محبت کے اندر، ذوق کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو. ایک عاشق جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے، فرمایا قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے جس پر انبیاء تشریف فرما ہوں گے. فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، بیٹھیں گے سوائے میرے. حضور علیہ السلام فرماتے میں نہیں بیٹھوں گا، اس خوف سے کہ کہیں مجھے ممبر پر بٹھا کر جنت میں نہ داخل کر دیا جائے، جنت میں داخل نہ کر دیا جائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ خوف لاحق ہوگا، اس لیے میں نہیں بیٹھوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیونکہ آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. آپ اپنی امت کے لیے، امت کی محبت میں، امت کو فائدہ پہنچانے میں. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے ایک دعا تو ہر نبی کو عطا کی ہے. ویسے نبی مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں، انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن فرمایا خاص دعا اللہ نے ہر نبی کو عطا کی ہے. فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگی، اللہ نے انہیں عطا بھی فرما دیا. میں نے وہ دعا اور وہ سوال اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے رکھ دیا ہے. یعنی وہ دعا اور وہ سوال میں اللہ سے قیامت کے دن وہ کروں گا. ہر نبی نے دنیا کے اندر وہ سوال کر لیا، اللہ نے وہ عطا فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، فرمایا وہ سوال میں نے قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کروں اور اپنے امتیوں کی شفاعت کروں. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس امت کے ساتھ یہ محبت ہے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک بڑے پیارا اور لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ بلا واسطہ جو شفاعت ہوگی وہ صرف دو کی ہوگی، ایک قرآن مجید فرقان حمید اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی ان کی شفاعت بلا واسطہ ہوگی. قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ بھی شفاعت کرے گا رب کی بارگاہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، وہ بھی شفاعت کریں گے. فرمائے ان کے علاوہ بقیہ کی شفاعتیں، یعنی دیگر انبیاء، اولیاء، حفاظ، علماء، شہداء، اسی طرح چھوٹے بچے،
جس کو بھی منصب شفاعت ملنا ہوگا وہ سارے حضور کے واسطے سے ہوں گے، یعنی وہ شفاعت اور سفارش حضور کی بارگاہ میں لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی شفاعت کریں گے جن کا یہ ذکر کریں گے، اور جن کا ذکر نہیں کریں گے ان کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تو بلا واسطہ جو شفاعتیں ہیں وہ صرف دو کی ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بلا واسطہ، یعنی یہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور بقیہ جو ہستیاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر آگے سب کو یہ منصب شفاعت ملے گا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ خود اپنے ارد گرد طواف کرنے والوں کی شفاعت کرے، رمضان شریف کے روزے یعنی رمضان کا مہینہ یہ خود شفاعت کرے گا۔ تو یہ ساری شفاعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قرآن مجید کی شفاعت یہ بلا واسطہ یہ شفاعت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو آپ سے پھر اللہ پوچھے گا محبوب راضی ہوئے؟ آپ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں راضی ہو گیا۔ اور یہ کیسا وہ منظر کہ جب اللہ اپنے محبوب سے پوچھے گا محبوب راضی ہو گئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھا کہ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میرے پیچھے چلیں تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر دی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، تو جو میرے ہیں ان کو تو اے اللہ تو بخش دے، وہ میرے ہیں، میری اتباع میں ہے، اور گویا کہ ان کو کہا کہ یہ میرے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی مولا تو بخشنے والا ہے جو ان کے بارے میں معاملہ فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، تو انہیں عذاب دے تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ جب یہ دونوں دعائیں پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ رونے لگ گئے اور امت کے حق میں دعا کرنے لگ گئے، اللہم امتی امتی امتی، امتی امتی کے لیے دعا فرمانے لگے۔ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب آئے جبریل، آ کر پوچھا، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں امت کا حال بتایا کہ میں امت کی وجہ سے رو رہا ہوں، امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ کہ رب العالمین تیرا محبوب اپنی امت کے غم میں، وہ تیری بارگاہ میں امتی امتی کہہ کر دعا مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ لے کر آئے اور یہ اتری آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ فرمانے لگے، اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک بھی امتی اگر دوزخ میں رہا، ایک بھی امتی، یعنی سارے امتیوں کو گویا کہ میں بخشوا لوں گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اے محبوب، اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں بھی ہے کہ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ، اے محبوب سب تو مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں اور میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کی اس طرح شفاعت فرمائیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں، کہاں ہوں؟ فرمایا کہ تم جو ہے وہ میزان عمل پہ آنا، کہ جہاں امتیوں کے اعمال نامے تل رہے ہوں گے، تو جن کے اندر کمی ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے پوری فرما رہے ہوں گے،
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہاں آپ کو نہ دیکھ پاؤں یا نہ ملاقات کر پاؤں تو پھر کہاں؟ فرمایا پھر تم پل صراط پہ آنا، جہاں میں اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا، رب سلم رب سلم، اے اللہ ان کو سلامتی سے گزار دے۔ عرض کی اگر وہاں بھی نہ، تو فرمایا پھر حوض کوثر پہ آنا، جہاں میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے مبارک اس جام سے سیراب کر رہا ہوں گا۔ کیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر آدمی چاہتا ہے، اور یہ تمنا رکھنی بھی چاہیے، ساتھ ساتھ وہ کام بھی ہم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں پر فرمایا، درود پڑھنے والوں پر ان کے لیے شفاعت کی بشارت عطا فرمائی، سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارت عطا فرمائی، مختلف طرح کی نمازوں کے ساتھ سنتوں پر شفاعت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مبارک اس وقت حضور کا نام سن کر جو انگوٹھے چوم لیے تو فرما دیا جو میرے خلیل کی طرح کرے گا، اس پر بشارت شفاعت کی عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی ایسے اعمال، ایسے انداز اپنانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم حاصل کریں۔ بہرحال آج عقیدہ شفاعت سے متعلق کہ ایک مسلمان کا بیسک شفاعت سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یقیناً اس میں اتنی احادیث طیبہ ہیں اور بھی کئی طرح کی ڈیٹیل تفصیل علماء نے پوری اس پر کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے۔ تو یہ ایک مسلم عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو پھر دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، پھر حفاظ، علماء، شہداء یہ بھی شفاعتیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو انہی عقائد پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی بروز محشر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔